बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है इंसान अल्लाह का एक शाहकार। दोस्तों, इंसान कारखानाए मशीयत इलाही का एक हसीन शाहकार है। इंसान ही वो तख्लीक है जिस पर खालिक खुद नाज़ा है। इंसान अपनी ज़ात में एक कायनात है। इंसान की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितना कि खुद ये हज़रत इंसान। ये कायनात एक तयशुदा निज़ाम के तहत रवा दवा है। अल्लाह ने जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान और मलाइका को तख्लीक किया। हर तख्लीक का एक जुदागाना मिजाज है। जैसे जमादात में अफजाइश और नमू नहीं है, नबातात में अफजाइश और नमू है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। हैवानात में अफजाइश और नमू के साथ ये सलाहियत भी है कि वो हरकत कर सकें और अपनी जगह को तब्दील कर सकें। इंसान में ये तमाम सलाहियतें बदरजाए अतम मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसान में रूह और अक्ल भी है। इन तख्लीकात में अगर आप गौर फरमाएं तो ये हकीकत आश्कारा होती है कि हर तख्लीक अपने से बरतर पे खुद को फिदा कर रही है। हाँ, जमादात नबातात को परवान चढ़ाते हैं, फिर हैवान नबातात को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इंसान हैवान को कभी अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है, कभी बारबरदारी के लिए। जमादात से लेकर नबातात तक और नबातात से लेकर हैवानात तक हर तख्लीक अपने से बरतर पर फिदा होती आई है। लेकिन इंसान, यहाँ ज़रा समझने की ज़रूरत है, इंसान तबान खुद को अपने से बड़े यानी अपने माबूद के आगे खम सर बसजूद होने पर आमादा नहीं है। ये इंसान भी एक अजीब मखलूक है। कभी इतना गिरता है कि जमादात यानी पत्थरों को सजदा करने लगता है, और कभी अपनी हुदूद से तजावज़ करता है तो मिसले फ़िरौन और नमरूद खुदाई के दावे करने लगता है। इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा ज़ाब्ता हो इसके सामने जिससे इंसान को इंसान रखा जाए। इस ज़ाब्ते का नाम है हिदायत, नबुव्वत, शरीयत, दीन, इस्लाम। दीन नाम है अक्ल के बेलगाम घोड़ों के मुंह में लगाम देना, सरकशी को अतात में तब्दील करना। अल्लाह ने जमादात, नबातात और हैवानात को अक्ल के जौहर से आरास्ता नहीं किया। ये इंसान था जिसे अक्ल भी दी और रूह भी, इंसान का नफ्स। हाँ, लेकिन इस इंसान का नफ्स इसको पस्ती की जानिब खींचता है, जबकि रूह ये क्योंकि आलम बाला से ताल्लुक़ रखती है, ये इसको तहारत और अतात की जानिब चलाती है। इंसान कभी नफ्स की पैरवी करके हैवानी जिबिल्लत इख्तियार करता है और कभी तत्हीर के मनाजिल तय करके आलम रूहानियत की जानिब सफ़र करता है। यानी एक जानिब हैवानियत है और दूसरी जानिब रूहानियत। इंसान में एक रस्सा कशी की ये कैफियत हर वक्त रहती है। हाँ, या इस तरफ या इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं। गालिब ने भी इस कैफियत को अजीब बयान किया है। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र,
کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. لیکن حاضرین و ناظرین، انسان جب گرتا ہے تو حیوان نہیں بنتا بلکہ حیوان سے بدتر بنتا ہے، اور جب یہ انسان اٹھتا ہے تو فرشتوں کا بھی سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور محسن انسانیت آگے چلے جاتے ہیں. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنا رخ کس جانب رکھتا ہے. اللہ نے دنیا میں اس کو آزاد رکھا ہے، ہاں، لیکن اس آزادی کی بھی کچھ حدود ہیں، اور یہ حدود اسے انسانیت کے منصب پر بحال رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں. ہم پر اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے. یہی اطاعت ہماری حیات کا سرمایہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اور فرما برداری کیسے سیکھی؟ جواب میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا. آپ نے، اور آپ لوگ بھی ذرا سب غور سے میری بات سننا، پھر سوچنا کہ وہ کون سی بات تھی جس نے ابراہیم بن ادہم کو سلاطین سے ہٹا کر بوری والا بنا دیا. ہاں، تو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام خرید کر لایا. اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس نام سے آپ مجھے چاہیں پکاریں وہی میرا نام ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو کہ تم کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. میں نے پوچھا کہ کیسا لباس پہننا پسند کرو گے؟ جواب ملا جو آپ پہنا دیں گے میں پہن لوں گا. حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ غلام کے یہ جوابات سن کر میں جھنجھلا سا گیا. میں نے کہا تم کیسے غلام ہو؟ نہ اپنا نام بتاتے ہو، نہ یہ بتاتے ہو کیا کھاؤ گے، نہ یہ بتاتے ہو کیا پہنو گے، کیسے غلام ہو تم؟ تو غلام نے کہا حضور غلام تو ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اس غلام کا جواب سن کر میں رونے لگا، کیونکہ پہلی مرتبہ مجھ کو غلامی کا فلسفہ سمجھ میں آیا. اور میں نے روتے ہوئے اپنے اللہ سے کہا کہ جیسے یہ میرا غلام ہے، اے میرے اللہ تو مجھے اپنا ایسا ہی غلام بنا لے. عزیزوں، ہم اپنی انا اور گھمنڈ کے بندے بنتے جا رہے ہیں. ہم نے اطاعت کا راستہ ترک کر دیا ہے. ہم نے تعلیم اختیار کی لیکن تربیت کی راہ کو ترک کر دیا ہے. آج رمضان کے اس مقدس مہینے میں آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اطاعت کی راہ اختیار کریں گے. نفس کے پجاری کتنے ہی آئے اور تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے، لیکن اگر زندہ رہے تو انہی کا نام جنہوں نے جفا کو نہیں وفا کو اپنا شعار بنایا. جیسے ابراہیم بن ادم، غوث العظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور مخدوم صابر علاؤ الدین جیسے افق ولایت کے تارے. اقبال کیا کہہ گئے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ایک شعر اور مجھے اقبال کا اسی سلسلے میں بہت پسند ہے کہ انسان حرم میں جا کے بھی انسان نہ بن سکا، پتھر جو بت کدے میں گیا تو خدا بنا. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. جناب اقرار الحسن صاحب، آپ پاکستان کے بڑے مایانات اینکر ہیں ماشاءاللہ. تھا ابھی اینکر اب نہیں تو میں ہیں؟ رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں نا، اب تو میں جج ہوں. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے، اس لیے اس وقت اینکر جو ہے نا جمشید آپ بڑے سر اینکر آپ ہیں صرف ادھر، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اینکروں سے. اچھا، وہ سارے لوگ مجھ سے ویسے لڑتے رہتے کہ نہیں ہم اینکر ہیں اور تم ہمارے جونیئر ہو،
وہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اینکر نہیں ہیں. کم از کم 4-5 منٹ تک. ہمارا تو دور سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. 10 منٹ تک تو اینکر نہیں ہے. ہمارا جناب میں دا ہوا طفل مکتب ہوں, ماڈریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ سینئر جہاں بیٹھے ہیں لوگوں سے سیکھتا ہوں. یہ پاکستان کے مایارات اینکر جہاں پر بیٹھے ہیں, اور اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے بھائی. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اصل میں, اسپیچ کمپٹیشن کا. تو ہمارے ڈیبیٹ کہہ دیں, ہمارے آج کے جو 2 مقررین ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا ہے ابھی بھی کوئی ڈیکلیمیشن ہے. سوری ڈیکلیمیشن ہے. سب متفق ہیں کہ وہ مسئلہ ہی نہیں, بڑی بات نہیں ہے. دیکھو کون سی بڑی بات. ٹھیک اوکے. محمد کفیل صاحب ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے جی, شروع ہو جائیے. بڑے بھائی صدر علی وقار, اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے, کیونکہ ذی وقار اینکر وہ پھپھو ہوتی ہے جو ایک مرد بھی ہو سکتا ہے. کیوں وسیم بھائی؟ صدر علی وقار, مجھے بچپن سے ہی اینکر بننے کا بہت شوق تھا, لیکن ذی وقار میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن ذی وقار میں باز نہ آیا. میں مختلف چینلز کے دفاتر میں آتا جاتا رہا, پروڈیوسر سے ملتا ملاتا رہا, لیکن ذی وقار میری دال نہ گلی. آخرکار میں نے پروڈیوسر کے ساتھ سیٹ کر لی. میں نے کہا پروڈیوسر صاحب مجھے اینکر بنا دے. انہوں نے کہا اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. ذی وقار انہوں نے اتنی دیر میں اپنے ایک دوست کو بلایا, کہنے لگے جاؤ یار اسے ذرا برائٹ کر کے لے کے آؤ. صدر ذی وقار وہ محنت و مشقت کرتے رہے, لیکن ذی وقار اس جنگ میں بھی میری رنگت جیت گئی اور میں ہار گیا. صدر ذی وقار میں اینکر نہ بن سکا, لیکن ذی وقار میں ایک اور پروڈیوسر کے پاس گیا. میں نے کہا پروڈیوسر صاحب مجھے اینکر بنا دے. انہوں نے کہا اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے, لیکن ذی وقار انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے پھر میری طرف دیکھا, میں نے پھر ان کی طرف دیکھا, انہوں نے میری طرف دیکھے کہا تم نے اینکر بننا ہے. میں نے کہا جی سر مجھے اینکر بننا ہے. ذی وقار وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے. میں نے کہا جی سر دیکھیے کتنی پیاری ہے. صدر ذی وقار, لیکن میں بہت ضدی تھا. انہوں نے کہا اچھا میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا, اگر تم نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا تو میں سوچوں گا کہ تمہیں اینکر بنانا ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی سر پوچھیں. ذی وقار انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا, کیا تمہیں پتہ ہے کہ اینکر کون ہوتا ہے. میں نے کہا جی سر, اینکر اس مخلوق کو کہتے ہیں جو اتنی تیز اردو بولے کہ اس کو اپنے بھی الفاظ کی سمجھنا ہے. ذی وقار وہ بڑا خوش ہوا. میں نے کہا وہ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ اینکر کو کیسے سوالات کرنے چاہیے. میں نے کہا ذی وقار ایک اینکر کو ایسے معصومانہ سوال کرنے چاہیے کہ جو صرف ایک تیلی لگانے کا سبب بنے. صدر علی وقار نے مجھ سے تیسرا سوال پوچھا, کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک اینکر کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے. میں نے کہا ذی وقار یہ تو بڑا آسان جواب ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں. کیونکہ میں نے ذی وقار کہا کہ ایک اینکر بننے کے لیے کسی خاص چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے, بس آپ کے نام کے ساتھ کوئی جامی, شامی یا کوئی بادامی لگا ہونا ضروری ہے. صدر علی وقار مجھے یہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہتے نکال دیا کہ تم جیسا سچا بندہ اینکر نہیں بن سکتا. ذی وقار میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ اینکر کیسے چنا جاتا ہے. ذی وقار اس نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک اینکر ایسے ہی چنا جاتا ہے کہ جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا. صدر ذی وقار میں بہت حیران ہوا. ذی وقار میں تنگ آ گیا, لیکن جب BRY کے ڈیبیٹ سیگمنٹ میں مجھے اس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا تو میں نے تحقیق کی, اور تحقیق سے پتا چلا کہ اینکر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ذی وقار اینکر اسے کہتے ہیں جو سفید کو کالا اور کالے کو سفید کر دیتا ہے. صدر علی وقار آج اس ایوان میں اتنے بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہیں, کوئی تو مجھے بھی سفید کر دے. انم محمود کا تعلق ہے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے, اور موضوع یہی ہے اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. آج کے جو 2 ونرز ہوں گے وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ قرشی کی کار کے لیے. جی صدر ذی وقار, 6 مئی 1998 میری پیدائش ہوئی. پیدائش پہ میری خاموشی نے کر دیا ڈاکٹر کو معطل. دادی نے کہا اینکر ہے اینکر. صدر ذی وقار جس کی خاموشی تھی اتنی خطرناک, سوچئے جب وہ بول پڑی تو کیا ہوا. میرے الفاظ میں اتنے انگارے تھے کہ ہمارے یہاں چولہا ماچس سے نہیں جلتا تھا. میری امی کہتی چولہے کے آگے 2 بول بول دو, اور جب جب میں بولتی چولہا جلتا. دادی کہتی اینکر ہے اینکر. صدر ذی وقار ایک دفعہ ذکر کیا میں نے امی سے ابو کی مشکوک مسکراہٹ کا, جنہوں نے ٹیلی ویژن پر ناچتی منی کے رقص پر کی تھی. پھر کیا ہونا تھا, ایک طرف سے آئے جوتے چپل اور بیلن, اور دوسری جانب بیچارے میرے والد شوہر جو ٹھہرے. لیکن تیسری جانب سے آئی ایک آواز, جی ہاں دادی کی آواز, اینکر ہے اینکر. صدر ذی وقار پھر میں گئی کالج میں میری سہیلی ٹینا, نہیں تھا اسے مزید جینا, ایک کر دیا اس نے اپنا خون پسینہ, لیکن کیسے کہہ دیتی اسے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. صدر ذی وقار میں نے اسے کہہ دیا نہ کر تو فکر نہ فاقہ, میرے گھر تو آ جا. صدر ذی وقار میں اسے اپنے گھر لے آئی. جتنی دیر میں کھایا ہم نے سالن, اتنی دیر میں آ گئی مہمان خصوصی باجی بنگالن. پھر کیا ہونا تھا, ان کا نعرہ تھا محبوب آ
آپ کے قدموں میں. صدر جی وقار ہم نے تعویذ گنڈے شروع کیے, ہم نے تعویذ گنڈے جب شروع کیے لیکن محبوب کی آواز نہ آئی, البتہ دادی کی آواز ضرور آئی. جی ہاں, کمرے سے دادی کی آواز آتی ہے, اینکر ہے اینکر. صدر جی وقار پھر تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی. تقریریں تو میں اچھی کر ہی لیتی ہوں, ارے لوگوں کو شرمندہ بھی کرا دیتی ہوں, لگائی بجھائی بھی کر لیتی ہوں. صدر جی وقار لوگوں کے گھر جا کے جادو بھی کرا دیتی ہوں. ڈگری تو میری ہے ہی اصلی, تلفظ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب پیٹرولیم کو پیٹر ویلیم اور تھوک کے بھاؤ کو تھوک کے بھاؤ بولنے والے چل سکتے ہیں تو پھر آپ کی بہن تو دوڑے گی. تو کیوں نہ دادی کے خوابوں کو حقیقت بناؤں, اینکر بن جاؤں, کیونکہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. وہ تو 90 کی دہائی تھی جب مستنصر حسین, طاہر عبید اللہ بیگ, طارق عزیز, ضیاء محی الدین, شائستہ زید ہوتی تھیں, لیکن آج سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. بہت شکریہ. اور ہماری تیسری آج کی مقرر سمبل رانا PECHS گرلز کالج سے رنر اپ کے لیے SBG اور قرشی جامع شیری کے گفٹ ہیمپرز ہیں آج کے اس کمپٹیشن میں. جی سمبل صاحبہ. صدر جی وقار, صبح کی پہلی کرن میری امی نے مجھے بڑے پیار سے جگایا. میں معمول کے مطابق آفس کے لیے گھر سے نکلی اور آفس پہنچتے ہی مجھے ایک شاندار کرسی پر بٹھایا گیا. میرے چہرے پر ویس, اوپر کمپیکٹ, آنکھوں میں لائنر, آنکھوں میں کاجل, ہونٹوں پہ سرخی, گالوں پہ لالی, اور تو اور میرا ہیئر اسٹائل بھی شاندار بنایا گیا. میرے دوستوں, میں دلہن نہیں بن رہی, ارے میں تو اینکر ہوں جسے آج کی تازہ تازہ خبریں پڑھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. سامنے والا اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے, بس کسی کی شادی کرواؤ, 2-4 ایک کھانا پکانے والی بلواؤ, کچھ لوگوں کو بلاؤ, اور جو آپ کی ہر بات پہ زبردستی تالی بجاتے ہیں اور آپ بن گئے مارننگ شو کے اینکر. تو لوگوں کو بٹھائیں, ان کے درمیان لڑائی کروائیں, اور جی ہاں وہی عمل کیجیے جو علاقے کی پھپھو گھر گھر جا کر کرتی ہے, اور آپ بن گئے ٹاک شو کے اینکر. صدر جی وقار, اینکر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بس پیدائش سے اپنی زبان کو بے لگام رکھیں اور ہر بات پہ کھائیں جھوٹی قسمیں, ہر بات پہ کھائیں. صدر جی وقار, ہر بات پہ جھوٹی قسمیں کھائیں. 2-4 جھوٹی قسموں کے بعد 4-5 جلسوں میں بلا وجہ کی ہوسٹنگ اور 2-3 جلسوں سے سر پھٹوانے کے بعد اینکر تیار. میرے دوستوں, آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر بادامی قلفی کھا کر انسان بندہ بادامی بن سکتا ہے تو وسیم بادامی بننا کون سی بڑی بات ہے. لیکن وسیم بادامی لیکن اینکر بننا کوئی بڑی بات نہیں, اینکر ہونا بڑی بات ہے. وسیم بادامی بن کے فیصل رضا عابدی کے سامنے ایک رکھی ہوئی 1 کلو کتاب اور ان کے جوابوں کو سہنا واقعی مشکل کام ہے. صدر جی وقار, اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. ارے اگر ہمت ہے تو قندیل بروچ, چیان علی اور فسادی پھپھو بن کے دکھائیں تو مانے. ارے اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے, ذرا کنٹینر پر کھڑے ہو کر دھرنا دے کر اور میری شادی کروا کے نعرے لگا کر دکھائیں تو مانے. ارے CM کی کرسی پر بیٹھ کر اجلاس میں سو کر دکھائیں تو مانے. ارے مفتی صاحب کی طرح قرار محبت کر کے دکھائیں تو مانے, اور فائنل سے پہلے قرشی کی گاڑی جیت کر لے جائیں تو مانے. اور جناب والا, خواتین کو بغیر میک اپ شادی میں بھیج کر دکھائیں تو مانے. کہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. اینکر تو ایک کھیل ہے جو ہر کوئی کھیلتا ہے, بچے سے لے کر بزرگ تک سب اینکر کھیلتے. تو آؤ آج ہم بھی کھیلتے ہیں, آؤ کھیلیں اینکر, آؤ کھیلیں اینکر. وسیم بادامی اینکر تو میں بھی اینکر, یہ بھی اینکر تو وہ بھی اینکر, یہاں سبھی اپنے اپنے گھروں میں اینکر. پھپھو اینکر تو چچا اینکر, مونگ پھلی والے سے لے کر پھل والے سبھی اینکر. آؤ کھیلیں اینکر. یہاں پر ایک ادھر کی ادھر لگانے اور خبریں پہنچانے میں سبھی ماسٹر. آؤ کھیلیں اینکر, آؤ کھیلیں اینکر. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو معاملہ آج کل بہت چل رہا ہے, ایک مفتی صاحب کا اور ایک خاتون کا جنہوں نے نام لیا, اس سارے فساد کے جو بانی ہیں, جو جڑ ہیں, راجہ مطلوب صاحب جن کے پروگرام میں سارا معاملہ چلا تھا, وہ بھی اس وقت اس سیٹ پہ موجود ہیں. یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے, جنہوں نے سارا معاملہ شروع کیا. اور بات دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تالیاں ہونی چاہیے, بہت ساری ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آدم جی سائنس کالج سے عثمان ملک صاحب, جناب بسم اللہ. جناب آپ, جی نہیں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ جائیے, آپ کو عثمان ملک اپنے اینکر بننے کی خوشخبری سناتا ہے, اور آپ سن لیجئے اگلی بار سے 11th آر میں آپ کو عثمان ملک نظر آئے گا. مبارک ہو. صدر جی وقار, اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. چلے آئیں یہاں ذکر کرتے ہیں کہ جہاں اقرار کی تکرار ہے, جنید جہاں سردار ہے, بادامی سا ماحول مزیدار ہے, آڈینس کی بھرمار ہے, اور جناب والا ہمارا گفتار ہے, للکار ہے.
اور ٹی وی کے اس پار بیٹھی ہماری وہ دلدار ہے کہ جس کے کہنے پر ہم یہاں پر چلے آئے. جناب والا ہماری وہ دلدار جس کی دلربا گفتگو ہمیں آج تک یہی سکھاتی آئی کہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. جناب والا ہماری دلدار کوئی اور نہیں ہماری والدہ محترمہ ہیں جو کہ بچپن سے مجھے کہتی آ رہی ہیں اے کم بخت تو پکا اینکر بنے گا, اتنا جھوٹا ہے اور کیا بن سکتا ہے. صدر ذی وقار اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. ہاں صدر علی وقار میں بچپن سے ہی اینکر تھا. جناب والا اماں کی باتیں اپنے ذہن میں دبائے بیٹھا تھا. اچانک سے اینکر بننے کی دوڑ میں جناب والا میں بھی شامل ہو گیا. 8 سال کی عمر میں پپو کی چڈی کے الاسٹک کی پٹاخ کر کے آنے والی آواز کو جناب والا میں نے خودکش حملہ قرار دے دیا. جناب والا بہن کی چوڑی ٹوٹ کر جب ان کے ہاتھ پہ کٹ لگا تو میں نے اسے خودکشی کی کوشش قرار دے دی. اور جناب والا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ مجھ میں یہ چیز کہاں سے آئی. جناب والا میرا پورا خاندان اینکر ہے. سب سے پہلے میری پھپھی اینکر, جناب والا خوشگوار ماحول میں لوگوں کو لڑوا دیتی ہیں. جناب والا میرے چاچو اینکر, میری ٹو میں پارکوں پہ چھاپا مارتے ہیں, اپنے بیٹے کو پکڑ کے لے آتے ہیں. جناب والا میری خالہ اس سے بڑی اینکر, ایک کی 4 لگا کر بتاتی ہیں. اور جناب والا سب سے بڑے اینکر تو میرے اپنے ماموں, جناب والا ان کے پاس ڈگری ہے. اب یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈگری کون سی ہے, سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے. اب جناب والا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. جی بالکل, میں بھی 2.5 منٹ میں اینکر بن گیا. بھائی اینکر کا کام کیا ہوتا ہے, ریٹنگ لا کر دے. جناب والا اپنے پروڈکشن ہوم سے پوچھ لیجئے, اس 2.5 منٹ میں آپ کی ریٹنگ آسمان تک پہنچ گئی. تو جناب والا پس اس سے ثابت ہوا کہ اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے. شکریہ. رائٹ. اسی اسنا میں کرشی کا آج کا سوال, کس سنہ ہجری کے بعد قبلہ تبدیل ہوا تھا؟ یہ ویورز کے لیے سوال ہوتا ہے, اس میں شمولیت کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. کل صحیح جواب دیا تھا روما طاہر صاحبہ نے لاہور سے. روما صاحبہ آپ تک کرشی کا انعام پہنچے گا. آپ کو بہت بہت مبارکباد. جنید بھائی جی ویری گڈ. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور ہیومرس ہو سکتا تھا. اوکے, ٹاپک ایسا تھا کہ بڑا مارجن تھا اس میں. ہاں مارجن تھا, تو بہت کیا بھی اور بھی ہو سکتا تھا. چاروں بہت اچھا بولے. میں سمجھ میں آئی تھنک ان لوگوں کے لیے ٹف ہوگا. اوکے, بٹ آئی تھنک آپ کو لگتا ہے گنجائش اور ہیومرس ہو سکتا تھا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ اس کو اور ہیومرس کر سکتے تھے. اور یہ کہ تھوڑی سی ذرا ریپیٹیشن تھوڑی مجھے لگا کہ زیادہ. اقرار صاحب پھر جس طرح ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ سب بچے جو ہیں یہ ہیومرس بولنے والے بچے نہ ہوں, مزاحیہ تقریر کرنے والے اسٹوڈنٹس نہ ہوں. ممکن ہے کہ ان کی جو ان کی فیلڈ ہے وہ سیریس ڈیکلیمیشن ہو یا ظاہر ہے. تو بس کچھ چیزیں جو بہت بنیادی چیزیں ہیں مزاحیہ تقریر کے دوران جو ہم نے ظاہر کر کے تو نہیں لیکن دیکھ کر سیکھا کہ آپ سب کے سب بچے بہت تیز بول رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی زیادہ جلدی. سب کے ساتھ پرابلم. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے. پازز, کل عابد بھائی نے بھی بڑا اس پہ کہ پازز بڑے اہم ہیں ہنسانے کے لیے لوگوں کو. جگت اب ہم خیر جگت کرنی تو نہیں ہے لیکن جب ظاہر میں صرف ہنسانے کے لیے لوگوں کو کہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. وہ پاز بڑا اہم ہوتا ہے جو ایک کردار اور دوسرا کردار آپس میں لیتا ہے. تو اس کا آج ہمیں فقدان دکھائی دیا. لیکن بطور مجموعی پھر وہی بات ہے کہ ایوریج سے بہتر مقابلہ تھا. عثمان آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب نئی ہم ہیومرس تقریر کرنے لگتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم جب آڈینس ہنستی ہے تو ہم بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. یہی لطف ہے کہ آپ کی سنجیدگی برقرار رہے. آپ نے آڈینس کے ساتھ نہیں ہنسنا اور مسکرانا, یعنی آپ نے وہ بات اپنی معصومیت میں اپنی انوسینس میں ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسانا ہے. جو آپ خود ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا بنیادی اصول ہے جسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. سر رزلٹس جنید بھائی نے کہا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں تھے. اچھا. اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ جب بچے بہت زیادہ تیز گفتگو کرتے ہیں, آپ اگر مجھے 1 منٹ دیں, بہت چھوٹی سی چیز میں چند سیکنڈ میں جو پازز کی بات کی ہے نا, تو ایک جملہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کہا کہ صدر علی وقار بیگم کو اہلیہ بھی کہتے ہیں. صدر علی وقار بیگم کو اہلیہ بھی کہتے ہیں. جناب والا بیگم کو اہلیہ بھی کہتے ہیں. یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی. یہ بات مجھے ایک سیاسی لیڈر کے بیان سے معلوم ہوئی جو محلے کے چوک پر چلا کر کہہ رہے تھے, مجھے
تمام اہلیان محلہ سے محبت ہے. اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں نا کہ اس جملے کو محسوس کیا جائے, اس جملے کے معنی سمجھے جائیں اور اس کو فیل کیا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں, تو اس کے ایک پراپر پازز تلاش کیجئے. ہمارے پاس بہت اچھا کانٹینٹ آج دیکھنے کو ملا, بہت تیز بچوں نے بولا, بہت سارے بچوں کی اسپیچ میں ہمیں ریلیونسی, اینکر بننا کون سی بڑی بات ہے, اس میں ہمیں پتہ نہیں, شاید ہم سب پھپھیوں کے بہت مارے ہوئے ہیں, ہر ایک نے پھپھی کو ضرور فوکس کیا ہے. اب دیکھیں سب نے گھر جانا ہے. آج کی فرسٹ پوزیشن ہمارے پاس ٹوٹل مارکس جو بنے 61.5 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے محمد کفیل. سر وہ جو جملہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب اس نے کہا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, میں نے کہا جی بہت پیاری ہے, یہاں ایک پاز دے دیتے, میں نے کہا جی بہت پیاری ہے. یہ جو پازز ہیں نا یہ ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس دو لوگوں کے درمیان میں ہمیں ڈیفیکلٹ لگا, اور تھوڑا سا جو ریلیونسی اور پھر پبلک رسپانس کی بنیاد پر جو ڈیسیشنز ہوئے, ریلیونسی اور پبلک رسپانس کی بنیاد پر آج کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے آدم جی سائنس کالج سے عثمان ملک نے. آپ نے پھر وہی کیا, پبلک کی تالیوں کے ساتھ خود بھی تالیاں بجانا شروع کر دی. یہ انوسنسیت ہوتا ہے نا, تو وہ چھوٹے بچے اس لیے. چلے جی, مبارک ہو عثمان صاحب آپ کو, اور عثمان صاحب کے ساتھ کفیل صاحب. کفیل عثمان ملک. کفیل اگرچہ آپ میری مادر علمی سے ہیں, لیکن ابھی بھی اس لیے کہ مقابلہ ایسا نہیں تھا, میں مطمئن نہیں ہوں, مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے, مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, ٹف لک بٹ ویل پلیڈ آل آف دیم, اور ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. کچھ دن پہلے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کیا آپ یقین کریں گے اگر ہم آپ کو دکھائیں نہیں, صرف کہہ دیں کہ 21ویں صدی میں, آج کے اس دور میں, اس تاریخ میں 2016 میں ایک خاتون ہے جو کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک غار میں رہتی ہیں, تو مجھے یقین تھا کہ شاید بہت سارے لوگوں کا خیال ہو کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے آپ کو دکھایا کہ نہیں ایسا ہے. کیا آپ یقین کریں گے اگر ہم آپ سے کہیں کہ 21ویں صدی میں 2016 میں کسی صوبے کے کسی بہت اندرونی گاؤں کی کسی پچھلی گلی میں نہیں, بلکہ یہ جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے نا, کراچی کے بعد جو دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد, وہاں پر ایک پورا کنبہ ہے جو کہ مال گاڑی میں رہتا ہے, مال گاڑی میں رہتا ہے. تو شاید آپ کو یقین نہ آئے ابھی بھی, لیکن جب آپ پیکیج دیکھیں گے اور مزید تفصیلات جانیں گے تو پھر آپ کو آئے گا یقین. تو پیکیج دکھائیں ذرا. بالکل. انسان مٹی کے کچے گھروں میں رہ سکتا ہے, جھونپڑی میں زندگی بسر کر سکتا ہے, چلیے شاید غار میں بھی اس کا گزارا ہو جائے, لیکن فرید, نورین اور ان کے 6 بچے جہاں رہ رہے ہیں اس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے. حیدرآباد کا یہ بد نصیب خاندان برسوں سے ناکارہ پڑی مال گاڑی کے ایک ڈبے کا مکین ہے. پرانے زنگ آلود لوہے کا وہ ڈبہ جو سردیوں کی یخبستہ راتوں میں برف کی طرح ٹھٹرتا ہے اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں کوئلوں کی طرح دہکتا ہے.
चारों जानिब से फैक्ट्रियों के केमिकल ज़दा पानी वाले गंदे नाले से घिरा माल गाड़ी का ये नाकारा डिब्बा बारिश में ऐसे टपकता है कि नौरीन के इस नाम निहाद घर की हर चीज भीग जाती है और उसकी आंखें भी। इसी डिब्बे के कोने में पर्दा लगाकर बैतुल खला का काम लिया जा रहा है और उसी के साथ खाना बनाने की जगह जिसे किचन कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन शायद शर्म नाम की चिड़िया से इस मुल्क के वो हुक्मरान वाकिफ नहीं जो नौरीन ही के देश में मुगलई तर्ज के महल्लात में रहते हैं। नौरीन और फरीद के 6 बच्चे जब भूखे ही पानी में घिरे हुए इस डिब्बे के अंदर सो जाते हैं, तब इसी मुल्क के रऊसा और अशराफिया की औलादें चाइनीज और इटालियन खाने खा रही होती हैं। और जिस वक्त ये माँ बाप अपनी चंद महीने की बच्ची को दवा न मिलने के बायस अपनी गोद ही में तड़प तड़प कर मरता देख रहे थे, ठीक उसी वक्त जिल्ले सुबहानी आलम पनाह इंग्लिस्तान में रूबस सेहत थे। जी हाँ, ये बदनसीब माँ बाप चंद रोज पहले मर जाने वाली अपनी बच्ची को ठीक से गुस्ल भी नहीं दे सके थे। 2-3 दिन की बात है, मेरी बच्ची की बहुत हालत खराब थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि हम लोग उसकी दवाई दारू कर लें। किसी ने भी मदद नहीं करी हमारी। हम लोग इतने परेशान, हमारी बच्ची हमारे हाथों से चली गई। गाड़ी की इस बोगी तक पहुंचने के लिए हमें भी केमिकल मिले भयानक बदबू वाले इसी पानी से गुजरना पड़ा। अल्लाह गवाह है, कई बार मतली और कै पर काबू पाना पड़ा, मगर ये बच्चे तो यहीं के मकीन हैं। ये तो दिन रात इसी ताफुन और इसी आलूदगी में बसर करते हैं। मैं किराए पे रहता था, इधर पे ना किराए पे रहता था। तकरीबन 4था साल लग गया मेरे को इधर रह रहा हूँ मैं। अभी मेरा गुर्दा ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा सीधे हाथ की उंगलियाँ टूटी हैं, सिर्फ पंजा काम नहीं करता मेरा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे किराए के घर पे थे? किराए के घर पे था, तो वो किराया दे नहीं सका था, मैं भर नहीं सका था। 3 महीने का किराया चढ़ गया था। माली मकान हम लोग एक दिन ससुराल के पीछे से माली मकान ने ताला मार दिया। ऊपर से बरसात का मौसम भी हो रहा था उस दिन, अचानक बारिश भी होने लग गई। फिर हम यहाँ डब्बे के अंदर आके रहने लग गए। जब से ही 4 साल से आप इसके अंदर डिब्बे के अंदर? 4था साल लग गया हमारे को। हाँ बहन, ये मेरे बच्चों के लिए तो बड़ा वो मेरा ख्याल करते हैं ना, उनके गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे। इस सर्दी में तो ये बर्फ बन जाता होगा लोहे का। जी जी। और गर्मी के अंदर तो ये दहकता होगा। कल बहुत गर्मी थी। कल हम तो 4 साल से गुजारते आ रहे हैं, मगर क्या करें, बच्चों को कपड़ा भिगो कर उड़ाना पड़ता है, गुजारना पड़ता है। जब 4 बजते हैं तो सुकून मिलता है। खाना पूरा हो जाता, 3 वक्त का नाश्ता, दोपहर का खाना। बस कभी ऐसा होता है कि 2 टाइम खा लेते हैं, 1 टाइम भूखे रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि 3 टाइम ही भूखा रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। यकीन जानिए, कोई और बताता तो मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि इस दौर में सिंध के दूसरे बड़े शहर में कोई इंसान और उस इंसान के बच्चे ऐसी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। शायद आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो, तो कोई भी कभी भी किसी भी तरह से हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी के किसी भी मकीन से तस्दीक कर सकता है कि ये लोग आज से नहीं 4 साल से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे जिंदगी कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या जाने कि शर्म किस चिड़िया का नाम है। जी, तो जिन्हें तो इस तरह मैं अभी इस पैकेज पर आने से पहले भी आपसे कह रहा था कि ये वो सेगमेंट है या ये वो ख़ानदान है जो अब तक जितने भी हमने यहाँ पे मुस्तहिकीन को दिखाया, उनके बारे में बताया, पता नहीं क्यों मुझे ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान दिखाई दिया। मैं तो खुद चूँकि वो गुज़र के गया उस गंदे पानी में से, वो गलाज़त, वो बदबू, वो ताफुन जहाँ ये बच्चे रह रहे हैं। जिस तरह 3-4 दिन पहले इनकी बच्ची की वफ़ात हुई, इन्होंने बताया कि सिर्फ ये थे दोनों, और एक वो थी अम्मा जिसने गुस्ल दिया, और गुस्ल भी ज़ाहिर पानी वहाँ पे ठीक तरह से दस्तयाब नहीं था, बस ऐसे ही उसकी तदफीन कर दी गई। तो मुझे लगता है कि इनके लिए हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं आज वो करना चाहिए, और इसलिए सिर्फ आज हमने इन्हीं को यहाँ मदऊ किया है ताकि भरपूर अंदाज में। आज एक काम तो ये करो, इनके घर का बंदोबस्त करें इंशाअल्लाह। वो घर इनका हो ताकि इनको किराया ना देना पड़े इंशाअल्लाह। और कोई एक हमारा भाई इनके महाना इनके लिए राशन वगैरह का ये इंतजाम, बल्कि उससे भी बढ़ के मेरी अभी बात हुई उनसे, और तब भी उन्होंने कहा मैं मेहनत करने के लिए तैयार, आप मोटरसाइकिल रिक्शा दीजिए, मैं वो चलाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भी दुकान खुलवा के दे सकते,
نہیں میں محنت ایسا نہیں ہے کہ مجھے گھر میں آپ کو یہ ایسا باندھ دیں, چلا سکتے ہیں. ہاں میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ اس کا صرف یہ کہ انتظام کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی روزگار کا سلسلہ, باوجود اس کے کہ ان کا ایک گردہ خراب ہے, ہاتھ کی انگلیاں ناکارہ ہو چکی ہیں ٹوٹنے کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سو ایک چھت اور ان کے لیے کوئی مناسب باعزت روزگار. آج مجھے ویسے یا اگر کوئی ویسے بھی اگر کوئی کیش دے دیتا ہے ظاہر ہے پھر ہم اکارڈنگلی ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل درست بات ہے. تو ذرا یہ قصہ بڑا عجیب سا ہے, جس طرح انہوں نے ویسے بتایا بھی, بات بھی کرتا ہوں ابھی ان سے, کہ 3-4 مہینے کا کرایہ نہیں دے سکے, مالک مکان نے تالا لگا دیا, سامان بھی ضبط کر لیا, محلے والوں نے کہلوا کے وہ جو بھی سامان آپ نے دیکھا, سامان بھی کیا بس 4 برتن اور کوئی ایک دو چادریں, وہ ان کو واپس دلوائیں. وہ لے کے وہ ایک جگہ جو جہاں کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہی تھے کہ محلے والوں نے تانے مارنا شروع کر دیا کہ تم لوگ یہاں قبضہ کر لو گے, بھاگو یہاں سے, اٹھو. اور اس کے بعد انہوں نے وہ سامان جو بھی تھا ان کا اس کو اس ڈبے میں وقتی طور پہ رکھا اور پھر اسی کو اپنا مسکن بنا لیا. 4 سال سے. کرو بھائی ان سے بات کرو. اچھا یہ بچے وغیرہ جو ہیں کیا یہ کہیں جو جاتے ہیں اسکول تو جی کیا کہیں نہیں اسکول سوال پوچھنا ہے مجھے, کھانے کا میں چپ ہو گیا کہ میں کیا سوال پوچھ رہا ہوں. کھانے کے لیے 3 وقت تو کیا انہوں نے بتایا کہ آج مجھے ذرا اپنی بیٹی کے بارے میں بتائیں جس کا انتقال ہوا, کیا اس کے لیے کوئی دوا کا کوئی ڈاکٹر کا انتظام نہیں؟ میں دراصل پورے مہینے سے دوائی لے کر جا رہی تھی مگر اس کو کوئی وہ نہیں ہو رہا تھا, اور ایک دن ایسا ہوا بس تو دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھیں, مگر میرے میں وہ نہیں تھی کہ جو میں کر سکوں, ایک اچھے اسپتال میں داخل کر سکوں, اس کا اچھا علاج کر سکوں, مگر مجھ سے اتنا نہیں کیا گیا. جو میری بچی ہاتھ سے چلی گئی آپ کے سامنے, جی میرے ہاتھ میں دم توڑ دیا اس نے. چلیں زندگی سے ظاہر جس نے جانا ہے اللہ کی رضا ہے, لیکن غسل بھی نہیں اس کو دلوا سکتی آپ ٹھیک سے؟ غسل میں اپنے گھر لے کر گئی, گھر میں میری امی نے کہا کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں. دراصل انہوں نے بھی مکان مالک ان کا منع کرتا ہے کہ ایسی چیزیں ہم لوگ نہیں رکھتے, تو میں اپنے گھر لے آئی. مجھے جگہ نہیں ملی غسل دینے کی, 2 بجے تک میری بچی کی میت پڑی رہی. کسی آس پڑوس والے نے نہیں بولا کہ ہمیں ہمارے گھر میں غسل دے دو. جب ہم نے کین لگا کر اس میں غسل دیا جس میں میت میں بھی کوئی نہیں تھا, جب میں اور میری ماں اور میرے جو غسل دینے والی اہلیہ تھی وہ بس. سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے آپ کا اس ڈبے کے اندر؟ گرمی, سردی, بارش, رات, صبح, دوپہر, کیا سب سے مشکل وقت تو سبھی ہوتا ہے. گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی, بارش بھی برداشت نہیں ہوتی, اور سردی تو حد سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی. آپ سوچ سکتے ہیں آپ 50 ڈگری سینٹی گریڈ 49 ڈگری سینٹی گریڈ اور لوہے کا ایک ڈبہ, اور یہ سب بچے اس کے اندر رہنے پر مجبور ہیں, اور ارد گرد جب وہ غلیظ پانی ہے کیمیکل والا جس سے ظاہر ہے وہ بھڑاس اٹھتی ہوگی پانی سے. بچے اسکول وغیرہ تو ظاہر ہے جی کوئی اسکول نہیں جاتا. میری اتنی وہ نہیں ہے کہ جو میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں. بھائی آپ ذرا مجھے بتائیے, آپ اس سے پہلے کہ بات کریں تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نے بلایا ان کو, تو ابتدا ہوئی ہے. عابد صاحب ہیں سعودی عرب سے, انہوں نے کال کیے اور انہوں نے 50,000 روپے کا عابد صاحب نے اعلان کیا. اللہ جزائے خیر دے. آپ ہی بتائیں کہ آپ کا گردہ مکمل طور پہ ناکارہ ہے؟ ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا میں گردہ اپنا, اس نے بولا مقصد یہ آپریشن ہوگا. ہاں آپریشن ہوگا, تو میرے سے مقصد آپریشن کرانے کا ہوتا ہے, میں کیسے کراؤں اکیلا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر میں, وہ میرے پاس ہوتی ہے تو بچوں کے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے ڈبے میں. اب میں آپریشن کیسے کراؤں؟ پھر پیسے سے بھی ہو, ڈاکٹر جہاں بھی جاتے ہیں. ابھی چھوٹی بچی کا جیسے بتا انتقال ہو گیا, 2,500 روپے خون کے مانگ رہے تھے, اور اتنا سا پتہ نہیں کتنا 20 ملی میٹر کتنا تھا خون چاہیے تھا, تھوڑا سا 2,500 روپے مانگ رہے تھے وہ اسپتال والے, سیول والے. اب 2,500 تھے نہیں, لیکن ایک تھا بھائی بیچارہ جس نے دے دیا اپنا خون تھوڑا سا, لیکن وہ بس خون چڑھتے چڑھتے بچی نے جو دم توڑا ہے. آپ بات کرتے رہے, میں انشاءاللہ اللہ کا سلسلہ ایسے ہوتا رہا کہ آپ بات کرتے رہے. میں 2,500 روپے کا وسیم بادامی خون چڑھنا تھا اس بچی کو, اور اس خون کے ملنے میں تاخیر ہوئی. ایک بندہ خدا نے اس وقت خون دیا جب اس بچی کو خون کی ضرورت نہیں تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک بچی اس لیے دم توڑ گئی کہ 2,500 روپے کا خون اسے بر وقت نہیں مل سکا, اور اسے غسل بھی نہیں مل سکا بعد میں ٹھیک طرح سے. اور پوڑی کے اوپر ہم نے کینڈ لگایا تھا, اس کے اوپر پھر جا کے پردہ کر کے پھر
गुसल करवाया उसको, बच्ची को रूढ़ी के ऊपर, कूड़ी के ऊपर, वो जो जहाँ लोग कचरा, हाँ कचरा कूड़ी के ऊपर सफाई करके। वहाँ महल्ले के 2-3 लड़के थे, बड़े अच्छे थे बेचारे, उन लोग ने ताउन करा, छिड़काव मिड़काव करी, तंबू वम्बू लगाया। वो 2-3-4 जने हमारे साथ थे, बेचारे अच्छे थे, बाकी कोई नहीं था हमारे साथ। वो भी नहीं दिया गया। मैयत के बाद जी हम लोग जैसे मैयत के बाद खाना दिया जाता है, किसी ने ताल्लुम नहीं किया हमारे साथ। जो बेचारे जो दफना कर आए थे साथ में, उन्होंने थोड़ा बहुत ताउन किया। यहाँ तक तो कफन के पैसे भी नहीं थे हमारे पास, हम इतने परेशान थे कि किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, इस तरह करके हमने कफन दिया। और ये हैदराबाद शहर की बात है, शहर के अंदर रेलवे कॉलोनी की बात करता हूँ। मैंने जिस तरह उसमें भी कहा कि कोई भी चाहे रेलवे कॉलोनी जाए, जाके पूछ ले, ये 4 साल से माल गाड़ी के लोहे के नाकारा डिब्बे के अंदर रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं। ऐसी दास्तान हम से सुनते ही हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं। वहाँ का मोहल्ला भी हमारे बहुत खिलाफ है, हमें रहने नहीं देता और निकालने की सोचते हैं कि जब देखो खाली कर दो, खाली कर दो। तो हाँ, ये तो गवर्नमेंट की जगह है, हम गवर्नमेंट की जगह बैठे हैं, जब तक गवर्नमेंट हमें नहीं बोलेगी तो हम किस तरह चले जाएं। और इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कोई गुजार नहीं सकता हमारे अलावा। वाकई अक्सर अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होता है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे आज वाकई अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी है। और ये छोटा बोल नहीं है, मैंने सोचा था मैं ज़िंदगी भर कभी ऐसा बोल नहीं बोल सकूँगा, लेकिन ये ज़िंदगी तो एक दिन गुजारना जो है नामुमकिन नहीं है, तो 4 साल से इस तरह है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा भाई, साथ साथ हम इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए आए, क्योंकि कोशिश तुम्हारी है ना कि ये इनका हाल है, इस हाल में आए हैं, इस हाल में जाए ना यहाँ से। आमीन। तो नाजिम साहब हैं, यूके से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कॉल की है और नाजिम साहब ये कहते हैं कि इंशाल्लाह माहाना हर महीने नाजिम साहब इस फैमिली को हर महीने 20,000 रुपये फराहम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो मेरी दरख्वास्त होगी अपनी इस बहन से कि अल्लाह ने चाहा तो घर का तो सिलसिला उसके लिए दरख्वास्त है कि जितने लोग आगे बढ़ सकते हैं, इनका घर या कोई एक अल्लाह का बंदा भी इसकी जिम्मेदारी ले ले, तो जो 20,000 रुपये इंशाल्लाह होते हैं उससे हम बच्चों की तालीम पे ज़्यादा फोकस करें, उनको रोज़गार करवा दें किसी और ज़रिए से। ठीक। लेकिन ज़्यादा अहम ये है कि बच्चे जो हैं अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे हैं। मुझे लेने के लिए आया पानी के उस तरफ और फिर उसने फॉलो करवाया कि जी ये रास्ता है, वरना कहीं पानी गहरा भी है। तो पूरा उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है कि आप उस तरह से गुजर के आएँ तो बस इतना पानी है, अदरवाइज़ कहीं आप ज़्यादा पानी के अंदर भी जा सकते हैं। बड़े समझदार बच्चे, माँ भी देखें बात करने से अंदाज़ा हो रही है कि ज़ाहिर है जी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यानी कुछ समझ बूझ नहीं है या जानती नहीं। तो ये क्या कर सकेंगे, बताइएगा जी, आप क्या कर सकते हो ये बताओ। मैं रिक्शा भी चला सकता हूँ, ड्राइवरी, इतना तुम्हें वजन नहीं है हाथ में। हैदराबाद में रिक्शा है, हैदराबाद में जी रिक्शा चलाते हैं जी। कराची में चलाता था पहले मैं। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में नहीं चलाया, लेकिन चला लूँगा। जब कराची में चला रही, हैदराबाद में भी चला लूँगा। और कोई यार दुकान वुकान हो जाए परचून की ऐसी तो और अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ उससे कि बच्चे भी तालुबन करते रहेंगे, मेरा बेटा बड़ा होता रहेगा, वो हम बाप बेटे चलाते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे उसके अंदर। एक टाइम इसको पढ़ाता रहूँगा। कभी कभी उसकी काठ कबाड़ की रेडी भी लगाते हैं या चलाते हैं, आपने बताया? हाँ, 3 डब्बे का ठेला चलाता था मैं। अच्छा। मेरे साथ मेरा बेटा था, ये मेरे साथ धक्का लगवाता है, लेकिन ये भी बेचारा हिम्मत हार जाता है धूप में ठेला चला चला के ना। फिर मेरे को तरस आता है, मेरे से एक हाथ से नहीं उठाया जाता है, ठेला वजनी होता है वो। 3 डब्बे का ये वो गलियों में जम खड्डे ये वो सब होते हैं। बहन आखिरी बार पतली गलियाँ। ये गोश्त कब खाया था आपने? गोश्त हम कब पिया था इन बच्चों ने आखिरी बार? ये कुछ 4 साल पहले जी। और दूध में जो बच्चों को पिलाती हूँ, मेरी इतनी वो नहीं है, वो आता है एक दूध का डब्बा 10 वाला, वो मैं पिलाती हूँ। और गोश्त आपने 4 साल पहले? ईद पे भी कभी जी गोश्त ईद पे आता है। नए कपड़े क्या होते हैं ईद पे? जी नहीं, हमारी इतनी वो नहीं है। हर 4 साल बाद पर हर रमज़ान में पानी भरा हुआ होता है और अभी भी भरा हुआ है, तो हम बच्चों की ईद नहीं मना सकते। एक और साहब, मैं साथ साथ अनाउंसमेंट्स करता जाऊँ। एक और साहब ने भी कॉल करके जी, और वो कहते हैं 1 साल तक मैं माहाना 10,000 रुपये इनको दूंगा, 1 साल। जिंदाबाद। तो अच्छा, वो भी जिंदाबाद, बड़ी सपोर्ट है। जिंदाबाद। एक बाबर साहब हैं, उन्होंने भी 20,000 रुपये भेजे हैं इनके लिए। अच्छा, माशाल्लाह, सही। तो वक्त भी ज़रा बताते रहिएगा ताकि हाँ, बस एक दरख्वास्त ख़वातीन हज़रात के स्टूडियोज़ में ज़ाहिर अच्छी बात है आपकी बात हो जाए। मैं बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद स्टूडियो में बात करके वो डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो डोनेशन हॉटलाइंस हैं उन पे अज़राह करम फोकस कीजिए और वहाँ आप डोनेट कीजिए और बताएं कि आपने किस फैमिली के लिए डोनेशन दी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम आपका जो डोनेशन जो आपका आती है वो उसी फैमिली तक पहुँचा सकें। तो वसीम, एक काम करते हैं कि इनके जो रोज़गार का सिलसिला है
اس کا جو ہے ابھی تک اماؤنٹ آئی ہے اور کچھ ظاہر ہے اللہ نے جو ہے ہمیں حیثیت اور استطاعت دی ہے, اس کو مل کے ان کی ایک پرچون کی دکان یا کریانہ یا کچھ ایسا 30 سے 40 ہزار میں ہو جائے گی یہ پرچون. جی انشاءاللہ, چاہے 1 لاکھ تک ایک اچھا اس میں سامان ڈل جائے اور سارا, تو وہ ان کا ہم سلسلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب خود بک کر دیتے ہیں. میں نے کہا میرے دل کے بڑا قریب اس خاندان کا مسئلہ ہے, میں اور وسیم اس میں آپ کے مددگار انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ارے ماشاءاللہ, چلے یہ گڑیا عیدی میرے خیال اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کے آئی, یہ آپ لے لیں. عیدی اس بچے, تھینک یو بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اور جو سب سے بنیادی بات تھی جنید بھائی, اب آپ گھر کی بات کرو یار, ہمیں تو اتنی پریشانی, اب ان کو خدا کے لیے اس ڈبے میں مت بھیجو یار. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ, بس صرف وہی وقت ہوگا جو گھر ڈھونڈنے کا وقت ہوگا. اچھا جی الحمدللہ. بس بڑی بھرپور تالیاں میرے اس بھائی کے لیے جو اپنا نام نہیں بتانے دیتے. ایک بار پھر انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہے اناؤنس کرتے ہیں. تو اس وقت چاہت اور خواہش اور وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک چھت کا, باعزت چھت کا اہتمام ہو. تو انشاءاللہ ہم ان کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے, جس کا قرض ہم کبھی نہیں اتار سکتے, جتنا وہ پیار دیتے ہیں, جتنا اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بے حساب اپنے جو اللہ کے بندے ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں, تو ان کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس فیملی کو اس مال گاڑی کے لوہے کے ڈبے سے نکال کے بہت جلد ان کے اپنے گھر میں منتقل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سوچ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں یہ بچے اللہ نے چاہا انشاءاللہ, ظاہر چھوٹا گھر, اپنا گھر ایک چاہے 2 کمروں کا, لیکن اس میں باعزت طور پر یہ رہ سکیں گے. اور بہن آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے جی کہ ظاہر ہے ان کے روزگار کا بھی, گھر کا بھی, جی ان بچوں کو پڑھانا ہے آپ نے. جی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ گھر کا تو وہ ہونے کے بعد میں ان بچوں کو اچھی تعلیم دوں گی اور اچھا ان کو پہناؤں گی اور اچھا بناؤں گی. سپورٹ ایسے ہو جائے گی کہ نعیم صاحب اور وقاص صاحب ہیں جنہوں نے کہاں سے کال کی ہے, نعیم اور وقاص صاحب نے بتائیے گا مجھے, کنٹرول روم سعودی عرب سے. نعیم صاحب اور وقاص صاحب نے سعودی عرب سے کال کی ہے اور انہوں نے بھی دونوں نے مل کر 1 لاکھ روپے دینے کا. ماشاءاللہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ ہماری مہمان بنی آج, آپ حیدرآباد سے یہاں آئیں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ وسیلہ بنی کہ اللہ ہمیں غیر سے ایک نیک کام کی طرف راغب کرے. اور الحمدللہ سکون کا, چین کا, سکھ کا سانس ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ سیگمنٹ کو اختتام کریں. الحمدللہ الحمدللہ. سب کا بہت بہت شکریہ, اور بس انشاءاللہ جلدی جب اپنے گھر میں منتقل ہو جائیں گے تو بھی آپ کو دکھائیں گے. سب اناؤنسمنٹس اپنی جگہ ہم کرتے رہتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال کے کچھ فالو اپس بھی دکھائے, اور ابھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ظاہر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں دکھا پاتے اور دکھاتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ جو اعلانات ہو رہے ہیں, کسی کو اگر گاڑی ہے, کسی کا کوئی گھر ہے, تو وہ آپ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے توسط سے اس بار نیکی میں یا انشاءاللہ اگلے برس آپ دیکھیں گے کہ وہ وعدے, وہ اعلانات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے بھی ہوئے اور لوگوں کی زندگیاں بھی بدلیں انشاءاللہ. زبردست. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.